मैं मशरक़ी यूपी में ज़िला गाज़ीपुर का एक कस्बा है, पठानों की बस्ती थी ज़मानिया, तो वहाँ पैदा हुआ। वहाँ अब भी जो महल्ले हैं वो खटक टोली, खटकों का महल्ला है। सुभान टोली, कोई सुभान साहब थे उनका, लोधी महल्ला, तोखी महल्ला, वहाँ सिर्फ तोखी ज़्यादातर होते हैं। हम ख़ानदान में हमारे दादा जो थे वो उर्मड़ थे, हमारी दादी तोखी थी। तो ऐसे भी कबाइल हैं जो पूरे के पूरे यहाँ से मुंतकिल हो गए अपने कबायली इलाक़ों से या अफ़गानिस्तान से, वो जाके हिंदुस्तान में। जैसे आपको लोहानी कम मिलेंगे, वो इस तरह के बहुत से कबाइल हैं जो आपको अब अफ़गानिस्तान में नहीं मिलेंगे, तो वो वहाँ थे। तो माशरती एतबार से तो हम मशरक़ी यूपी के थे, गाने मशरक़ी यूपी गाते थे, ज़ुबान जो थी वो बोलते थे, लेकिन नस्ली एतबार से हम पठान थे। और आपको शायद मालूम हो कि पठान कबाइल उड़ीसा तक पाए जाते हैं जो जाके वहाँ आबाद हो गए, और ये मुग़लों से पहले से वो सिलसिला जारी था माइग्रेशन का। मेरे चचा जो थे वो कमीशन हुए एयर फोर्स में, ऑल इंडिया एयर फोर्स में, बल्कि रॉयल इंडियन एयर फोर्स। जब आज़ादी मिली यानी उस वक्त हम लोग अवधि में थे, तो वहाँ वो हमारे दादा एक दिन चाय पे बैठे हुए थे, मुझे याद है। तो मेरे चचा आए, उन्होंने कहा कि अब्बा मियाँ ऐसे ऐसे ऑप्शन मांगा गया है, तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि बेटा पाकिस्तान में मौक़े बेहतर होंगे, ज़्यादा होंगे, तो तुम पाकिस्तान के लिए ऑप्ट करो। चुनांचे उन्होंने पाकिस्तान के लिए ऑप्ट कर दिया। लेकिन मेरे वालिद सख्त मुखालिफ थे, पाकिस्तान के भी, मुस्लिम लीग के भी, कांग्रेसी थे वो। जब मेरे वालिद ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा और ये उनका हतमी फ़ैसला है, तो मेरे दादा ने कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हारे 2 बच्चों को ले जाएंगे, इसलिए कि तुम अपने मुस्तक़बिल के ज़िम्मेदार हो, इनकी मुस्तक़बिल की ज़िम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। तो वो ले आए, और उस ज़माने में घर के बड़े को कोई आदमी अपोज़ नहीं कर सकता था, यानी वो ये नहीं कह सकता था कि, हालांकि मेरी वालदा भी नहीं चाहती थी कि हम लोग आएँ, लेकिन जब मेरे दादा ने कहा तो। और जब लोगों को ये मालूम हुआ कि हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, तो हमारा पहला ख़ानदान था जो पाकिस्तान जा रहा था, तो हर आदमी आके पूछता था भाई पाकिस्तान क्या है, कैसा है। उस ज़माने में ये है कि घर के लोग नौकरी की तलाश में तो दिल्ली और कानपुर और कलकत्ता, बॉम्बे जाया करते थे। तो हमारी अम्मा के जहन में यही कंसेप्ट था कि भाई ये जा रहे हैं, फिर जब होगा तो आ जाएंगे। ये कंसेप्ट कि वो हिजरत कर रहे हैं और लॉक स्टॉक एंड बैरल छोड़ रहे हैं इसको, वो कंसेप्ट था ही नहीं। तो लोग आते थे पूछने के लिए कि भाई कैसे जा रहे हो, क्या होगा, क्या नहीं होगा। हमारी एक अहिरनी वो दूध देने वाली थी, वो हिंदू थी, तो वो आके रोती थी कि इन बच्चों को मैंने दूध पिलाया है और ये किया है। तो ये बड़ा उसके लिए वो था। तो मेरी अम्मा उसको समझाती थी कि भाई ऐसे सब आते हैं, जाते हैं और फिर आ जाते हैं, तो ऐसे ही ये भी जाएंगे और आएंगे, और हम यहाँ हैं तो ये कैसे नहीं आएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब महात्मा गांधी का कत्ल हुआ तो एक सन्नाटे की सी कैफियत हो गई, और मैं बाहर खेल रहा था, तो मेरे दादा आए और उन्होंने बग़ैर कुछ पूछे उछे मुझे डांटा और एक बड़े ज़ोर का थप्पड़ भी मारा कि चांटा बल के सर पे कि घर के अंदर चलो। तो वो भी जाके घर में बैठ गए, हालांकि वो घर में बैठने वाले आदमी थे, हमेशा बैठक में बैठे रहते थे, लोग आते रहते थे, बात होती रहती। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बड़ी अजीब सी बात हो गई। तो वहाँ बैठे ही हुए थे कि एक हमारे वालिद के पुराने दोस्त थे, जुलाहे थे ने वीवर, तो वो दरवाज़े पर आए, उन्होंने पुकार के कहा कि जी महात्मा गांधी का कातिल एक हिंदू है, मुसलमान नहीं है। तो यूँ समझ लीजिए कि वो जो एक टेंशन सा पैदा हो गया था कि कहीं मुसलमान हो तो क्या होगा, तो वो हमारे दादा भी रिलैक्स कर गए और घर के दूसरे लोग भी रिलैक्स कर गए।
اور اس کے بعد پھر ایک مسلمانوں میں کیفیت پیدا ہوئی کہ بھئی یہاں حالات جو ہیں وہ اب ان کے لیے بہتر نہیں رہے، اور پھر ہمارے دادا نے تو ویسے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ جانا ہے، لیکن اس فیصلے کو مزید مہمیز بن لیا۔ یہ جو رائٹ تھا، ہندو مسلم رائٹ، اس کے بارے میں جو عام کنسیپٹ تھا وہ شرفا کے درمیان یہ تھا کہ یہ گنڈے بدماشوں کا کام ہے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ صاحب مسلمان ہندو سے لڑ رہے ہیں یا ہندو مسلمان سے لڑ رہے ہیں، بلکہ یہ تھا کہ یہ فسادی کچھ گنڈے بدماش ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم لوگ بنگلور میں تھے، بنگلور کیا اس کی قریبی ایک جگہ ہے وائٹ فیلڈ، تو وہاں تھے، تو ہمارے والد کے بارے میں معلوم ہوا وہ کلکتے میں تھے، فساد ہو گیا، ہندو مسلم فساد۔ تو ہندو بھی آتے تھے پوچھنے کے لیے کہ بھئی آپ کے والد کی خیریت معلوم ہوئی، آپ کے بھائی کی خیریت معلوم ہوئی۔ مسلمان بھی آتے تھے وہاں، یعنی یہ نہیں تھا کہ یہ ہندو مسلمان کا جھگڑا ہے۔ ہمارے چچا کی پوسٹنگ کراچی ہوئی تو ہم لوگ کراچی آ گئے اور شروع میں موری پور میں رہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ جن عورتوں نے جہاز میں برقعے پہنے ہوئے تھے وہ دوسرے دن جب ہم سے ہمارے گھر ملنے آئیں تو ان کا برقع اترا ہوا تھا، اور یہ وہ ہماری بستی زمانیہ میں یا اپنی بستی میں وہ یہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ یعنی لوگ کہتے کہ جی فلانے کی بہو ہے، فلانے کی بیٹی ہے، یہاں یہ پل نہیں تھا، ایک کلچرل جو ٹیبو بنتا ہے وہ یہاں نہیں تھا۔ وہ آئیں اور انہوں نے برقع اتار دیا اور وہ گھوم رہی تھیں۔ ایک خاتون ایسی بھی تھیں جو ہاف پینٹ پہن کے اور گھوما کرتی تھی، اور لیکن وہ گھروں میں عموماً نہیں جاتی تھی، باہر وہ لوگوں سے باتوں کرنے کے لیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جمپ آیا کہ ایک زمانے میں میں نے بنگلور میں ایک عورت کے لمبے ناخن دیکھے، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ جی اس عورت کے اتنے لمبے لمبے ناخن ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا ایسے اشارہ نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم پاکستان آئے تو وہاں ہم نے عورتوں کے لمبے ناخن بھی دیکھے۔ میرے خاندان میں میری والدہ، میری پھپھیاں، میری دادی، انہوں نے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے لپسٹک لگائی ہو یا میک اپ کیا ہو، یعنی یوں میک اپ وغیرہ سندور اور یہ اور وہ، تو یہ نہیں میک اپ تھا، اس کو بہت برا سمجھتے تھے۔ یعنی بچے ہی تھے ہم، کوئی بھی زیادہ میرا خیال 8-9 سال کی عمر ہوگی، لیکن یہ کہ یہ فرق میں نے محسوس کیا اور بڑی شدت سے محسوس کیا۔ اچھا ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جیسے زمانیہ میں یا اس سے پہلے اور بھی جہاں ہم رہتے تھے شہروں میں بھی، وہاں اگر لوگ آتے تھے تو یہ نمائش کہ ہم دولت مند ہیں یا ہمارے پاس گاڑی ہے یا بنگلہ ہے، یہ بڑی معیوب بات سمجھی جاتی، اس کو یعنی کلچرلی بہت برا سمجھتے تھے کوئی آدمی یہ ظاہر کرے کہ ہم دولت مند ہیں۔ پاکستان میں آنے کے بعد جو فرق میں نے محسوس کیا وہ یہ کہ یہ عیب جو ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، مندمل ہو رہا تھا۔ لوگ یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہمارے باپ نواب تھے اور ہمارے یہاں باغ تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ تو جیسے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، میرے ایک بزرگ تھے تو ان کے سامنے بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے ایک رشتہ دار کا، جو بڑے قریبی رشتہ دار تھے، غالباً میرے ماموں تھے، میں نے ان کا ذکر کر دیا کہ جی وہ کلرک ہیں فلانے اس میں، تو ہر آدمی سناٹے میں آ گیا، اور بعد میں پھر مجھے میرے بزرگوں نے بتایا کہ یہ بات ایسے نہیں کہنی چاہیے۔ تو اب یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، اس لیے کہ پہلے اگر آپ ہم نے اپنی والدہ سے کہا کہ جی یہ کیوں آتے ہیں ہمارے گھر میں، تو انہوں نے کہا وہ میرا خون ہے، تو جب ہم مر جائیں گے تو اس کو منع کر دینا، نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ ابھی تو میرا خون ہے وہ آئے گا جب تک ہم زندہ۔ تو اب یہ بات پہلے یہ تھی، اور یہ پاکستان بننے کے بعد یہ ہوا
کہ ہر آدمی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا. اب میں ہر ایک کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنے خاندان کے بارے میں کہ ہمیں وہ چیزیں جو ہمارے لیے بری ہو سکتی تھیں ان کو چھپاؤ، جو ہمارے لیے اچھی ہو سکتی تھیں ان کو بتاؤ. کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ یہاں پشاور آ گئے. ہمارے چچا کی پوسٹنگ ہو گئی پشاور کی، یہاں آ گئے. تو یہاں ایک صدر میں اب بھی وہ اسکول ہے، کانوینٹ ڈے پریزنٹیشن میری ہائی اسکول. تو تھا تو وہ لڑکیوں کا، لیکن 4th اسٹینڈرڈ تک اس میں لڑکوں کو بھی الاؤ کر دیتے. تو وہاں ہمارا داخلہ ہوا 2nd اسٹینڈرڈ میں. تو یہ جو کانوینٹ تھا وہ ایلیٹس کا اسکول تھا، یعنی یا تو بڑے بڑے قوانین کے بچے ہوتے تھے یا فوجی افسران کے، بیشتر فوجی افسران کے بچے ہوتے تھے. جو بچے یہاں عام اسکولوں میں پڑھتے تھے، یعنی وہ گورنمنٹ اسکولوں میں، وہ ان بچوں سے ہمارا ملنا جلنا بھی برا سمجھا جاتا تھا. یعنی ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ اسکول سے نکل کے کبھی تانگا وانگا نہ آئے تو پیدل، جیسے میں اسکول سے مال روڈ پر جاتا تھا، ہمارا گھر تھا وہ 14 نمبر منرو روڈ، اب اس کو شہید منیر روڈ کہتے ہیں. تو اس میں وہاں ہمارا بنگلہ تھا، تو ہم لوگ اس طرف جانے والے بچے ساتھ جاتے تھے. اور اگر وہ بچے آ جائیں، اور وہ ذرا ایگریسو بھی اس لیے ہوتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے یہ بڑے پینٹ قمیض ٹائی باندھے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ شلوار قمیض وہ ملیشیا. تو ہم کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان بچوں سے مت ملو، یا ان سے دوستی مت کرو، یا ان سے بات مت کرو، اس لیے کہ ایک بنیادی طور پر یہ ہم سے کمتر ہیں. یا اچھا، وہاں پولیس والا بھی کھڑا ہوتا تھا. تو جیسے وہ بچے آ گئے، انہوں نے کہا تم اردو جانتا ہے؟ اب ہم اردو نہیں جانتے تھے. فارسی جانتا ہے؟ ہم فارسی نہیں جانتے تھے. تو وہ کہتا ہے تم کیسا پڑھتا ہے یہ ذرا وہ. تو وہ پولیس والے کو ہم لوگ آواز دیتے، تو پولیس والا وہیں سے چھڑی گھما کے سڑک پر ایسے پھینکتا تھا، تو بچے بھاگ جاتے تھے. یعنی ہم نے پشاور میں اس زمانے میں رہتے ہوئے گرین ہوٹل میں تو ہم نے کھایا، ایک وہ ڈین ہوٹل بھی ہوتا تھا، وہاں بھی کبھی چلے جاتے، صدر میں بھی جاتے، لیکن ہم نے نمک منڈی نہیں دیکھی تھی. لیکن یہ کہ وہ جو ایک ماحول تھا نا، اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ تم یعنی اچھے ہو، تم بڑے ہو، تمہاری عزت الگ ہے. چنانچہ ہم پولیس والے کو پولیس والا نہیں کہتے تھے، یا سپاہی جی نہیں کہتے تھے، ہم کہتے تھے کانسٹیبل. دیکھو یہ ہمیں بات بتائی جاتی تھی کہ ایسے بات کرو. پھر ایسا ہوا کہ ہمارے والد جو تھے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ ان کا کاروبار چھوٹا موٹا کاروبار تھا کلکتہ میں، تو وہ کچھ خراب ہو گیا. تو ان کے دوستوں نے، ان کے پارٹنرز نے یہ مشورہ کیا کہ ایسٹ پاکستان جایا جائے. تو وہاں وہ آئے اور انہوں نے کچھ بزنس اسٹیبلش کیا، لیکن یہ کہ ناکام ہی رہے. تو انہوں نے میرے دادا کو ہی لکھا کہ جی اب میں یہاں آ گیا ہوں اور 3 سال ہو گئے ہیں بچوں سے ملے ہوئے، تو اب آپ ان کو ہمارے پاس بھیج. ہمارے والد دناجپور ایک جگہ ہے مشرقی پاکستان میں، جو پہلے اپنے چاول اور اپنے آم کے لیے بڑی مشہور تھی. یہ بلکہ دارجلنگ سے بہت قریب تھی. تو وہاں میرے والد تھے، تو ہم لوگ وہاں گئے. انہوں نے وہاں کچھ دکان کی ہوئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ایک ناکام بزنس مین رہے. شطرنج اچھی کھیل لیتے تھے. ہم جب مشرقی پاکستان میں اترے تو ایک ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی. تو ہماری چچا ہم کو لینے آئے تھے، رشتے کے چچا تھے، وہ ہمارے والد کے ساتھ رہتے تھے. تو انہوں نے اس ٹیکسی والے سے کہا کہ بھائی چٹاگانگ میں ایک جگہ ہے ٹیڑی بازار، کہ وہاں
پہنچا دو. تو اس نے کہا کہ 10 روپے دیں گے. تو انہوں نے بڑی جی اس کو سلواتیں سنائی کہ تم 10 روپے یعنی تم یعنی لوٹ مچی ہوئی ہے, ڈاکو ہو گئے. اور جب اس نے ذرا جواب دیا تو وہ وہاں ایک ہماری بستی کے یعنی زمانیہ کے ایک تھے انسپکٹر صاحب واچ اینڈ واچ کے, تو ان کو بلا لائے. انہوں نے آتے ہی اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا اور گالیاں نکالی کہ کھال کھینچ لیں گے اور خبردار یہ. اور ہمارے چچا سے کہا کہ 5 روپے اس کو دے دینا. چنانچہ ہم لوگ ٹیکسی میں, وہ رونے ہونے لگا ٹیکسی میں بیٹھ کے, اور ہم لوگ ٹیڑھی بازار گئے. وہاں پہنچ کے ہمارے چچا نے اس کو 5 روپے 10 روپے دیے, 5 روپے اس کا کرایہ اور 5 روپے بخشش. تو وہ ہمیں بڑا عجیب سا بھی لگا, بجائے اس کے کہ ہم وہاں گئے تھے اور ہجرت کر کے گئے تھے ایک نئی جگہ, ان کا تعاون حاصل کرتے یا ان کی دوستی حاصل کرنے کی کوشش کرتے. ہمارا رویہ یہ تھا کہ ان کو دباؤ. تو یہ ایک رویہ تھا. ممکن ہے کہ میرا مشاہدہ غلط ہو, لیکن میں ذاتی ایک بچے کی حیثیت سے میرے ذہن پہ یہ بات تھی کہ بھئی یہ یہاں کی مقامی آبادی کو کمتر سمجھنے کا, گھٹیا سمجھنے کا, کمزور سمجھنے کا یہ ایک رویہ تھا. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ میرے والد کو یہ واقعے کا علم ہوا, حالانکہ وہ بڑے لبرل آدمی تھے سیاسی اعتبار سے, تو انہوں نے میرے چچا سے کہا کہ میاں بنگالی کو کبھی مجمع میں مت مارنا, ورنہ وہ اتنے لوگ جمع کر لے گا کہ تمہاری ساری وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو ہمیشہ اکیلے میں مارنا. یہ ہمارے والد نے ہمارے چچا کو بتایا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صورتحال سمجھنے کے لیے. میرے ذہن پر یہ اثر تھا کہ یہ ان کو دبانے کی یا ان کو کمتر دکھانے کی ایک کوشش ہے جو ہمارے ہاں تھی. یہ مجھے اول عالم بثواب, میں اس کے اوپر بہت زیادہ زور نہیں دوں گا. یہاں ہمارا ایٹیچیوڈ وہی کلونیل ایٹیچیوڈ تھا, یعنی ڈومینیٹ کرنے کا, کہ ہم آئے تو اب ظاہر ہے کہ ہم جہاں سے بھی آئے تو یہاں ہمیں رہنا تھا مستقل, ہم نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا اس لیے کہ تو یہاں کے لوگوں سے میل جول بڑھانا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. تو یہ ایک میں نے ایک بات محسوس کی ایک بچے کے طور پر بھی, بڑا ہوا جب بھی یہ محسوس کیا. دیکھیے یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی آدمی اپنے وطن کو چھوڑ کے اور نہ خوش ہوتا ہے, چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو. ٹامی ایک ہمارا کتا تھا, تو اس کے مرنے کی جب اطلاع آئی تو میری والدہ نے وہ رونا شروع کر دیا, اور انہوں نے اپنے سارے عزیزوں کے بھی نام لیے, اپنے گھر کے بھی نام لیے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں نے ایک اپنی کچھ کتاب بھی اس موضوع پہ لکھی ہے کہ ایک دن میں نہ پاکستان بنتا ہے نہ ایک دن میں بنگلہ دیش بنتا ہے. ایک صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے, بڑھتی ہے, ایک سچویشن پیدا ہوتی ہے جس میں وہ مارکسسٹ فلاسفی میں کہتے ہیں کہ there is no chance, everything is a necessity. تو ایک صورتحال ایسی بن جاتی ہے جہاں یہ اختلافات ابھر کے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آپ کی تمام خواہشوں کے باوجود کہ ایسا نہ ہو جاتا. اب بنگلہ دیش میں اگر آپ دیکھیں تو جو پارٹیشن ہوا اس کے فوراً بعد, یعنی اس سے پہلے ایک تحریک تھی متحدہ بنگال کی, جس کے سہروردی ایک بڑے وہ تھے کہ متحدہ, اس لیے مسلمانوں کی میجورٹی تھی متحدہ بنگال میں, تو وہ ان کی اس کوشش کو رد کر دیا گیا, مسلم لیگ کی قیادت نے رد کر دیا. پھر اسی سہروردی کو جو پارٹیشن سے پہلے متحدہ بنگال کا وزیر اعظم تھا, اس کا داخلہ مشرقی پاکستان میں بند کر دیا گیا. وہاں یہ نور الامین اور یہ خواجہ شہاب نظام الدین کی
ناظم الدین کی حکومت تھی، تو انہوں نے ان کا داخلہ بند کر دیا۔ پھر لیاقت علی خان نے ایک ڈیٹ مقرر کر دی کہ جس نے اوتھ نہیں لی اس تاریخ تک اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی، اور سہروردی اس کے وکٹم تھے، تو پھر اسی سہروردی کو آپ نے وزیر اعظم بنا لیا۔ لینگویج کا جب مسئلہ کھڑا ہوا نا، آپ کو تعجب ہوگا کہ ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں جو مہاجر تھے انہوں نے اردو اسکول تو بنا لیا۔ ہمارے ضلع دناج پور میں جہاں ہم تھے وہاں بھی ایک اقبال ہائی اسکول، اقبال ہائی انگلش اسکول بن گیا، تو وہاں ہمیں بنگلہ نہیں پڑھائی گئی، اردو پڑھائی گئی، انگلش پڑھائی گئی، سنسکرت کی بھی، پرشین اور عربک کی سیکنڈ لینگویجز تھیں جو ہمارے کورس میں تھیں، تو وہ پڑھائی گئی، بنگلہ نہیں پڑھائی گئی، جبکہ بنگالی وہاں کی زبان تھی۔ تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ بنگالیوں کو یہ احساس ہوا کہ ہماری زبان یا ہماری معاشرت یا ہمارے کلچر کو تو یہ آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا، تو وہاں ایک لینگویج موومنٹ شروع ہوا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ہمارے ارباب حل وقت تھے، جو ہماری لیڈرشپ تھی، اس میں سے یہ تجویز تو آئی کہ جی یہاں کی قومی زبان عربی بنا دی جائے، یعنی عربی کو وہ تسلیم کرنے کو تیار تھے، بنگالی کو ایک قومی زبان، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ صرف بنگالی کو قومی زبان بناؤ، اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان بناؤ، یہ تجویز ان کو گوارا نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ جی عربی کو بنا دیں۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوا کہ جی نظرُ الاسلام کی بنگالی ہمیں قبول ہے، ٹیگور کی بنگالی قبول نہیں۔ اب اگر کوئی ہندوستان میں کہے کہ جی ہمیں غالب کی اردو قبول نہیں ہے، ہمیں وہ دیا شنکر نسیم کی اردو قبول ہے، تو یہ کیسی بات ہوگی؟ زبان تو زبان ہوتی ہے۔ یہ وہ نظر الاسلام بھی ان کے بڑے شاعر تھے اور ٹیگور بھی ان کے بڑے شاعر تھے۔ جب سن 54 کے الیکشن ہوئے تو اس میں مسلمانوں کی، مسلم لیگ کی 9 سیٹیں تھیں، وہ جو وزیر اعلیٰ تھا نور الامین وہ بھی ہار گیا اپنی سیٹ، لیکن ان کو حکومت نہیں بنانے دی گئی۔ حکومت اس وقت بنانے دی گئی جب ان میں تفرقے پیدا ہو گئے، یعنی وہ اسکندر مرزا وہاں وہ بن کے گئے، 92A لگا دیا۔ دیکھیے ایک بات تو طے ہے، اگر آپ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں یا کوئی بھی جو جمہوریت میں یقین رکھتا ہے، کہ جب الیکشنز آپ نے کرائے اور اس الیکشن کے تحت ایک پارٹی میجورٹی، تھمپنگ میجورٹی، فیصلہ کن اکثریت حاصل کر گئی، تو اس کو اقتدار دیا جانا چاہیے تھا، وہ چاہے بنگالی تھے یا ہندو تھے یا بہاری تھے۔ جب آپ جمہوری اصولوں کے تحت آپ نے ایک الیکشن کرایا اور اس میں ایک پارٹی جیت گئی تو اس کو اقتدار دیا جانا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ سارے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے جو جمہوریت پسند لوگ تھے، جمہوریت پسند جماعتیں تھیں، ان کا یہ فرض تھا کہ وہ اس اقتدار کی منتقلی کو وہ یقینی بناتے۔ ایسا نہیں ہوا، یعنی بھٹو صاحب نے مغربی پاکستان میں اکثریت جیتی، لیکن اتنی بڑی اکثریت نہیں تھی جتنی بڑی بنگال میں مجیب الرحمان، یہ 162 سیٹیں جناب۔ اچھا، یہاں انہوں نے میجورٹی جو ہے وہ پنجاب میں لی اور یہ سندھ میں لی، وہاں انہوں نے پورے صوبے میں، اور یہ ایک تھمپنگ میجورٹی، تو یہ تو کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ ان کا 6 پوائنٹ تھا یا ان کی جو بھی ڈیمانڈ تھی اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ نے یہ نہیں کیا تو بنگالیوں کا یہ احساس محرومی اور زیادہ طاقتور ہو گیا کہ بھائی زبان ہماری انہوں نے چھیننے کی کوشش کی، اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں، ہماری جو عددی اکثریت تھی، بالادستی حاصل تھی، اس کو کم کرنے کے لیے پوری کانسٹیٹیوشنل جو ہسٹری ہے پاکستان کی، اگر آپ اس کو دیکھیں تو انہوں نے پیرٹی کے تصور کو
فروغ دیا محض اس لیے کہ ان کی جو عددی بالادستی ہے اس کو کم کیا جا سکے، اور پورا قانون یعنی 1956 کا بھی جو قانون تھا وہ بھی، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں پیرٹی کو انہوں نے وہ کیا. تو بنگالیوں کا یہ احساس محرومی بہت بڑا، اور وہ تنگ آمد بجنگ آمد والا معاملہ ہوا، اور بالآخر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بھٹو صاحب بھی تسلیم کر لیں. ان کی اپنی بہت بڑی کمزوری تھی، یعنی اگر وہ یہ کہتے کہ صاحب ہم یہ نہیں کریں گے، چھ نکات پر عمل نہیں کریں گے، یا ہم اسمبلی میں جائیں گے اس کے ساتھ کہ بھئی 6 نکات میں امنڈمنٹ ہو، تو وہ اپنی پبلک کو کیا جواب دیتے. دیکھیے نا پھر یعنی جب جنون ایک ایسی مرحلے میں داخل ہو جائے جہاں آپ پھر ایک آدمی کو اس لیے دشمن سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں اس کے مذہبی عقائد کی وجہ سے، اس کی نسلی حیثیت کی وجہ سے، تو یعنی پھر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان اچھا ہو سکتا ہے یا کوئی ہندو اچھا ہو سکتا ہے یا کوئی یہودی اچھا ہو سکتا ہے. وہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ ہندو ہے اس لیے برا ہے، یہ مسلمان ہے اس لیے برا ہے، یہ وہ بنگالی ہے اس لیے برا ہے، اور یہ سندھی اس لیے برا ہے، پٹھان. یہ یعنی وہاں آدمی کی اپنی اچھائی یا برائی کاؤنٹ نہیں کرتی، وہاں اس کے عقائد، اس کی تھنکنگ. یہی کیفیت بنگال میں پیدا ہو گئی، اور آپ نے اس کا آخری موقع تھا وہ 6 نکات یا وہ 1970 کا الیکشن. اس میں بھی جب آپ نے ان کو ڈینائی کیا ان کے حقوق کو، تو پھر ان کے اندر ایک خیال ہوا یا جذبہ فروغ پایا، جس کو ایکسپلائٹ بھی کیا گیا ہوگا، کہ بھئی یہ جتنے مغربی پاکستان کے لوگ ہیں یہ برے ہیں، جتنے ان کے سپورٹرز ہیں وہ برے ہیں. اور یہ اس حد تک بڑھا کہ لوگوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ آدمی غنڈہ ہے، یہ بدماش ہے، یہ اگر ہندوستانی ہے تو برا ہے، یہ اگر پنجابی ہے تو برا ہے، یہ بنگالی ہے تو برا ہے. چنانچہ آپ کو میں بتاؤں کہ جب یہ ہوا یعنی آرمی ایکشن ہوا، تو ہم بنگالیوں کو بنگالی نہیں کہتے تھے، ملعون کہتے تھے. اور یہ ہر فوجی، ہر ہندوستانی، ہر وہ مہاجر پنجابی ملعون کہتا تھا. اچھا پھر اس کے بعد ملعونوں کی مار لگنی شروع ہوئی. اچھا پھر میں نے ایک جو بنگالی تھے، جو میرے دوست بھی تھے بہت سے، ان میں بھی خوف کا تاثر تھا. اچھا بنگالیوں میں تو یہ گنجائش تھی کہ وہ شہر چھوڑ کے گاؤں چلے جائیں، یا یہ ہے کہ کہیں دور بھاگ جائیں، یا بارڈر کے لوگ جو تھے وہ ہندوستان چلے جاتے. اب میرا ایک دوست تھا، جو یہ سارے لوگ، یہ شہید اللہ قیصر وغیرہ، یہ میرے جاننے والے لوگ تھے. اس میں ایک میرا دوست تھا مصطفیٰ، جس کا تعلق دناج پور ہی سے تھا، وہاں کالج میں ہمارا بڑا جونیئر تھا. تو جب ہمیں اپنے والدین کے بارے میں معلوم ہوا کہ بھئی ان لوگوں کو بھی نہیں دیکھا گیا ہے، تو مجھے شک ہوا کہ کہیں ان کو بھی مار نہ دیا گیا ہو. تو میں جانے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے خاندان کا ہی پتہ لگائیے گا. تو جب میں دناج پور پہنچا تو ہمارے بنگالی دوست کچھ مل گئے. تو ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ دناج پور کے باہر یعنی ہندوستانی علاقے میں ایک جگہ ہے کلیا گنج، وہاں یہ خاندان جو ہے کیمپ میں ہے. تو خیر وہ ہمیں بڑا وہ ہوا، اور ہمارے خاندان کا ہر آدمی یعنی ہمارے 3 بھائی، ہمارے والد، ہماری والدہ رہ گئی تھیں، اور یہ لوگ مارے گئے. تو میں جب آیا واپس ڈھاکہ، تو میں نے سوچا کہ جا کے میں مصطفیٰ کو بڑا ہی یعنی وہ کروں گا، بے عزت کروں گا کہ تمہارا خاندان تو بھاگ کے ہندوستان چلا گیا اور میرے خاندان کا ہر آدمی صاف ہو گیا، تو وہ بڑا شرمندہ محسوس کرے گا. تو جب میں اس کے دفتر گیا، پوربودیش میں کام کرتا تھا، یہ آبزرور گروپ کا ایک بنگالی اخبار، تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کو بھی
لے گئے اور وہ بھی مارا گیا۔ تو میں کبھی کبھی کہتا بھی ہوں، بلکہ میں نے ذکر بھی کیا ہے اپنی کتاب میں، کہ بنگالیوں کو شرمندہ کرنے کا ایک ہی موقع مجھے ملا تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں کی عورت جو ہے وہ یعنی اپنے بچوں کے مقابلے میں دنیا کی کسی نعمت کو گوارا نہیں کرتی۔ تو جس عورت کے 3 جوان بچے مارے جائیں، وہ تو ہمارے ابا کا بھی ذکر مشکل ہی سے کرتی تھی۔ اچھا، وہ یہ بھی یعنی لوگوں کی بات سنتی تو ٹھیک ہے۔ میں جب گیا تو انہوں نے ایک دفعہ تلملائی کہا کہ بیٹا، اگر میرے ہاتھ میں بندوق ہوتی، رائفل ہوتی، تو میں 3 بنگالیوں کو کھڑا کر کے گولی مارتی، یعنی اپنے 3 بچوں کو۔ پھر کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، یہ بڑی غلط بات ہے۔ تو یہ بڑا مشکل ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کسی کو مت مارنا، اس لیے کہ اس کی ماں کو اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی مجھے ہو رہی۔ تو میری زندگی میں جو پیسیوٹی آئی ہے نا، یعنی وہ بس اپنی ماں کو دے۔ دیکھیے، اتنا بڑا دکھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بچہ مارا جائے یا کچھ ہو تو ہماری کیا کیفیت۔ تو ہماری ماں کا تو زندگی میں، اچھا وہ بچے جو ان کے بڑے لائق بچے تھے، ہم تو ان کے ایک بڑے ہی نالائق بچے تھے، یعنی جو ادھر ادھر بھاگتے پھرتے تھے، ایک ریبل وہ تھی ایٹیچیوڈ۔ لیکن ہماری والدہ کے وہ بچے تو ان کے بڑے لوائل بچے تھے۔ تو جب ان کے مرنے کی ان کو اطلاع ملی تو وہ ساری زندگی یہی کہتی رہیں کہ کسی کی ماں کو دکھ مت دینا، یعنی تم کسی کو اگر قتل کرتے ہو تو وہ تو مر جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی ماں جو ہے وہ ساری زندگی مرتی رہتی ہے، تو یہ مت کرنا۔ تو میرا رویہ زندگی کے بارے میں ایک جملے کی وجہ سے بڑا مختلف ہو گیا۔ میرے نزدیک بنگالی قوم جو ہے ظالم نہیں ہے، جو عام طور سے کہتے ہیں۔ میرے نزدیک ایک بنگالی قوم وہ ہے جن کے حقوق سلب کیے گئے اور پھر وہ اس مقام پر پہنچے۔ آج تک میں ان کے اس رویے کو کنڈیم نہیں کر سکا، اس کی مذمت نہیں کر سکا، اور مجھے ان لوگوں سے شکایت ہے، وہ چاہے ہو سکتا ہے مجھ سے بہت زیادہ عقل مند ہوں، بہت بہتر سوچتے ہوں، لیکن یہ شکایت ہے کہ بنگالیوں کے حقوق کو غصب کیا ہم نے، ان کو تحفظ نہیں فراہم کیا۔ ہماری معاشرت، ہماری زبانیں، ہمارے اقتصادی تعلقات، یہ ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہیں، مددگار ہیں ان کے۔ تو ہماری دوستی تو ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ والی کیفیت ہو جائے گی جو پارٹیشن سے پہلے تھی، وہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ انٹرسٹ جو ہیں، مفادات، بہت سے لوگوں کے یہاں مفادات ہیں کہ جی پاکستان ایسی رہے، ہمارا کاروبار چلتا رہے۔ یہ ہماری فارن پالیسی کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے جو نیبرز ہیں، اس لیے کہ نیبرز جو ہیں وہ تو قدرتی ہیں نا جی، وہ تو ختم نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ امیر ہوں غریب ہو جائیں، غریب ہوں امیر ہو جائیں، لیکن ہندوستان ہندوستان رہے گا، افغانستان افغانستان رہے گا، ایران ایران رہے گا۔ تو یہ ہمارے تو یہ قدرتی کیفیت ہے، اور اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بہتر ہو، آگے بڑھے، اور اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، ہم کو بھی فائدہ ہوگا۔
تو میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے سے ملنا جلنا چاہیے، آپس میں تعلقات بڑھیں گے تو وہ جو تلخیاں پارٹیشن کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہوں گی۔ اقتصادی اعتبار سے یہ ایک بہت ہی کامیاب بلاک ہے، یعنی اب ہندوستان کی اکانومی کو ساری دنیا کہتی ہے نا کہ جی بہت ہی فروغ پا رہی ہے، لیکن اگر یہی اکانومی ایک کمپیکٹ ایریا میں اس کو فروغ دیا جائے تو آپ بولیں، ہاں ایک زمانہ تھا جب پارٹیشن نہیں تھا تو لنڈی کوتل سے گاڑی جو ہے وہ مدراس تک، اور وہاں بھی وہ جو پٹھان ہوتے تھے بزنس مین یا وہ جو پیسوں کاروبار کرتے ہیں وہ مدراس تک بھی جاتے تھے۔ تو میں ابھی بتا رہا تھا کہ آبادی میں ایک ٹیلر ماسٹر جو تھے وہ پنجابی تھے، سمجھے؟ تو وہ ملکہ ترنم نور جہاں جو تھیں وہ اس زمانے میں بھی اتنی ہی مقبول تھیں، ان کے گانے مقبول تھے جس زمانے میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو ذبح کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کلچرلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی بھی ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب رہے ہیں اور اس قربت کو ہمیں بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ فاصلہ جو تقسیم کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے، یہ اس فاصلے کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ ہوئے اختلافات اور اس میں دونوں طرف کی غلطیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب ان غلطیوں کو دور کرنے کا بجائے اس کے کہ آپ تاریخ کے پہیے کو واپس موڑیں، وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ ان غلطیوں کو دور کرنے کا اور اس کے جو مضر اثرات ہیں ان کو مندمل کرنے کا ایک وقت ہے اور یہ کرنا چاہیے، یہ بڑی ضرورت ہے۔